अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज फिर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं और बिलखसूस ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपनी कोशिशों का आगाज़ किया है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पा जाए और दुनिया इस वक्त जो जंग की वजह से परेशान है या इक़्तिसादी परेशानियाँ दुनिया को फेस करनी पड़ रही हैं वो किसी हद तक कम की जा सके। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के अंदर भी एक दफ़ा फिर हमें हलचल नज़र आ रही है। सियासी जमातें जो अपोजिशन से तल्लक़ रखती हैं वो महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम की प्राइसेस को लेकर और दीगर अवामी इशूज़ के ऊपर वो भी सड़कों पर नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त एक पेट्रोल के अलावा इशू बना है वो है महंगी बिजली। और महंगी बिजली क्यों है? क्योंकि IPPs की वजह से जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी कम, IPPs की ज़्यादा, और वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हज़ारों अरब रुपए इस कौम के चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। और जो हमारे इस वक्त हाइडल प्रोजेक्ट चल भी रहे थे उनके अंदर भी नकायस और ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं। और बिलखसूस जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो पिछले 2-3 साल से बंद पड़ा है टनल गिरने की वजह से, जिसकी वजह से तकरीबन सिस्टम के अंदर 1000 मेगावाट की कमी नज़र आ रही है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और PTI और दीगर अपोजिशन जमातों की जो इस वक्त एहतजाजी एक सूरत चल रही है, या इमरान खान साहब जो जेल में हैं या उनकी अहलिया जेल में हैं, उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करने दी जा रही उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब, एक इस्लामाबाद के अंदर अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ था कल, उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब और राना नासिर अब्बास साहब, उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो एहतजाजी सियासत की हिकमत अमली तय करें। बुनियादी तौर पर ये एहतजाज किस इशू के ऊपर है और इसका एजेंडा क्या है? एहतजाज जो है PTI का, मैं आपका जो सवाल था जो मैं समझा जी जी कि हम एहतजाज सियासत क्यों करना चाहते हैं, एहतजाज क्यों करना चाह रहे हैं इस मौके के ऊपर? मुल्क के अंदर जमहूरियत पामाल हुई, ठीक है, और इस तरह पामाल हुई जिसे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी एहतजाज की तो बेतहाशा वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को पामाल किया गया, अवाम के मैंडेट को तब्दील किया गया और इतने घिनौने तरीके से किया गया कि जिसकी मिसाल कभी और मिलती नहीं पाकिस्तान की तारीख में। ठीक है। और ये जो फॉर्म 47 है, ये तो ऐसी चीज है जिसने बिल्कुल ही इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। इसे कि इट्स नो लॉन्गर अ रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर्म 45, ये सीधे सीधे मर्जी है उन आकाओं की जो ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो आका जो हैं वो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं या बाबू बन के बैठे हुए हैं, ये इन दोनों के गठजोड़ की बात है। और ये अगर एहतजाज नहीं किया जाएगा तो ये डिक्टेटरशिप होता जा रहा है मुल्क। इट इज नो लॉन्गर, देयर इज सिविलियन सुप्रीमेसी का नाम नहीं रहा, और उसके बाद तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गई हैं, उसके ऊपर भी एहतजाज है। इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज नहीं रही है, इस मुल्क के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट नहीं रहा है, इसमें राइट टू फ्री स्पीच नहीं रही है, राइट टू एसोसिएट नहीं रहा। प्रोटेस्ट के लिए दुनिया भर का कानून कहता है कि इजाजत नहीं चाहिए होती, इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्ट का नाम भी कहते हैं तो वो हमारे वर्कर्स के घर तोड़ते हैं, उनको घरों से उठाते हैं, उनको लापता कर देते हैं, 4-4, 5-5 दिन बाद वो वापस आते हैं, और इतनी उनकी फेंटी लगती है कि उसके जिस्मों के निशान MNAs MPs तक को नहीं बख्शाए उन्होंने। और फिर अगर सवाल पूछा जाए कि ये हुकूमत जो बनाई गई है क्या उसने अपने अहदाफ हासिल की हैं या नहीं किए, तो आप देखिए जिस सतह पे महंगाई पहुंच गई है, क्या माजी में प्रोटेस्ट नहीं हुए इस महंगाई पर? हमेशा होते थे और अपोजिशन जमातें ही एहतजाज करती थी
اور میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو احتجاج ہے نقوی صاحب، اس میں جو مین آپ کا ایجنڈا ہے، کیا وہ مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے اندر رول آف لا آپ کا مین ایجنڈا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، مہنگائی از اے انڈیکیشن آف واٹ از رانگ وتھ پاکستان. مطلب یہ بتاتا ہے کہ بخار کتنا بڑا ہے، تو بخار کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بخار کے پیچھے جو مین وجہ ہے کینسر ہے. آپ بخار کی دوا لیتے رہیں گے، کینسر کہیں نہیں جانے والا. جب تک آپ کینسر کو نکالیں گے نہیں، اس وقت تک یہ بخار آن اینڈ آف ہوتا رہے گا. ماضی میں بھی جب عمران خان کو ہٹایا تھا، اور یہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں جب مہنگائی 12-13% پہنچی تو ہم بہت پریشان تھے کہ میں جس بازار میں جاتا تھا اپنی کانسٹیٹوئنسی کے، مجھ سے سوال کرتے تھے میرے ووٹر بالکل. کہ صاحب یہ آپ کر دیا، آپ تو ہم تو 5% مہنگائی پہ تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کے دور میں 12% ہو گئی. یہ تو ہمارے سارے گناہ دھل گئے کہ شہباز شریف نے آ کے 38% پہ لے گئے مہنگائی. اور لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ ہائپر انفلیشن کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ لے کے گئے جو اپنے ہمیں تو کہتے تھے ہم سلیکٹڈ ہیں، اور اپنے اندر کہتے تھے ہم لوگ تجربہ کار لوگ ہیں، ہم نے حکومتیں چلائی ہوئی ہیں دیر سے. یہ تجربہ کار لوگوں نے، جو ہم 12% پہ معیشت کو چلا رہے تھے، اس معاشی حالات میں اتنی خرابی لائی کہ انفلیشن 38% پہ چلی گئی. اچھا ابھی بھی نقوی صاحب، ہم نے تو صرف ٹوٹل 3.5 سال کی ہے، شہباز شریف صاحب کا 5واں سال شروع ہو گیا. جی بالکل ایسے. اچھا نقوی صاحب، آپ نے ابھی بخار اور کینسر کی بات کی. پی ٹی آئی جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو پی ٹی آئی کے 2 بڑے مطالبات تھے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ مینڈیٹ کی واپسی. اچھا، دوسرا جو جماعت مطالبہ کرتی تھی وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات تھے، جو پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ وہ جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا خاتمہ اور انصاف کی فراہمی. لیکن آج نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان صاحب سے ملاقات اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے. کیا یہ کمزور حکمت عملی تھی؟ جی دیکھیں 2-3 چیزیں. جی جی. نہیں، یہ کمزور حکمت عملی نہیں تھی. یہ حکمت عملی میں آپ کو واضح الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. جیسے ہی پہلی حکمت عملی پی ٹی آئی کی تھی، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور ہم اس نعرے کے ساتھ نکلے اور ہم کامیاب ہوئے، اور پھر ووٹ کو تبدیل کر دیا گیا. ابھی بھی ہم نے جمہوریت سے یہ سوچ کے یا عدلیہ سے نا امید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب عدلیہ نے اپنے فیصلے سنانے شروع کیے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن میں، جو ریزرو سیٹ تھی اس پہ اوپر جب آیا کہ تھی، اس کو 5 ریزرو سیٹس مل گئی. آئین کی اتنی بے حرمتی ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جو الیکشن 90 دن کے اندر آئین میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے. ہم نے پورے پاکستان کے وکلاء سے یہ سوال پوچھا تھا، از دیر اینی تھنگ جس کی وجہ سے پنجاب یا کے پی کے الیکشن 90 ڈیز میں نو. ہر شخص نے کہا کہ there is nothing here which can prevent elections from happening in 90 days. اب جو لوگ انہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، جو 27ویں 26ویں 27ویں اور اب 28ویں ترامیم کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں ابھی تک آپ نے نہ 26 کا مسودہ آیا تھا، ڈرافٹ آیا تھا، جی نہ بالکل. 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ نظر آتا ہے. جب ہم پھرتے ہیں میگنیفائنگ گلاس لے کے بھی اور دوربین کے ذریعے بھی، تو نہ ہمیں لا منسٹری میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ پارلیمان کی کسی کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ ڈرافٹ کیا بن رہا ہے. ڈسکشن ضرور ہو رہا ہے اچھا. کہ جی اس کے اندر جو ہے این ایف سی ایوارڈ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر زیادہ صوبے بنائے جائیں گے، اس کے اندر یہ ہوگا. جو ان سے پوچھو گا آپ کو کہاں سے پتا چلا، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. بھائی کدھر ہے ڈرافٹ؟
تو یہ پاکستان کی جمہوریت کی ہیلتھ آف اوور ڈیموکریسی از ڈپکٹڈ بائی دس. بالکل ٹھیک ہے. So it is very painful. It is very painful. جی اس لیے وہ آپ مطالبے جو ہم کر رہے تھے کہ امپیچمنٹ واپس کیا جائے، وہ مطالبہ کرے کس سے؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اس سے کہ جو حاکم ہیں انہیں نے صرف ایک بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں تمہیں ہمیں اکھاڑ سکتے ہو تو اکھاڑ لو، ہم نے تمہیں پچھاڑ دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا. اصل میں انہیں نے پی ٹی آئی کو نہیں پچھاڑا، انہیں نے پاکستان کو پچھاڑ دیا ہے کہ جو کامیابیاں وہ ڈپلومیٹک محاذ پہ حاصل کر رہے وہ اس کی تھوڑی سی عکاسی اپنے ٹیلنٹ کی ملک کے اندر دکھا دیتے. جس ملک کے اندر 29% آف دا یوتھ از ان ایمپلائڈ. بالکل صحیح. اچھا نقوی صاحب، میرا آپ کے تقریباً 80 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر نوکریوں کے لیے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. آپ بتائیے کیا کرا جائے سوائے اپنے لوگوں کو شعور دینے کے لیے اور حقیقی آزادی کا مطلب سمجھانے کے لیے. پی ٹی آئی اب اپنی اسٹرگل کی ایک دوسرے فیز میں آ گئی. بالکل ان تمام ٹھیک ہے. مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے. اچھا نقوی صاحب، اس میں الیکشن ایز سون ایز میری عرض یہ ہے، اس ریٹرن میں دی مینڈیٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان. نقوی صاحب ایک جانب تو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا سیکنڈ فیز میں آ گئی اپنے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، مثلا کے پی کی اگر صورتحال دیکھیں، سابق وزیر اعلیٰ جو گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے کورٹ کے اندر، جو شیر افضل مروت پٹیشن دائر کرتے ہیں اور گنڈا پور اس کی تردید کرتے ہیں، اور وہ پٹیشن میں مطالبہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایز اے وزیر اعلیٰ بحال کیا جائے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، کیا یہ پارٹی کے اندر کوئی تقسیم ہے یا جو شیر افضل مروت ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ شیر افضل مروت has been thrown out of the party. We have declared him as an agent out of the present regime. Party نے direct شیر افضل مروت is the out of this current regime. بات ساری یہ ہے، ہماری پارٹی کے اندر ہمیں پتا ہے دنیا کی کون سی پارٹی ہے جو اتنے ظلم و ستم، اتنے فاشزم کو فیس کر کے سروائیو کر رہی ہو. بات ساری یہ ہے کہ اس ملک میں ایک اور جماعت تھی جس کو تھرڈ ہائیسٹ ووٹ ملا ہے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملا، پھر پی ایم ایل این کو ملا، پھر ٹی ایل پی کو ملا، بالکل، پھر پی 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 کو ملا. ٹی ایل پی کے لیڈرز کدھر ہیں؟ بتا دیجیے. یو آر اے میڈیا اینکر پرسن، کیا آپ میں تجسس نہیں ہے کہ 14 اکتوبر کے بعد کیا ہوا؟ وہ زندہ مر گئے. ان کی پارٹی کے دفاتر کدھر ہیں؟ ان کے آفس بیئررز کون ہیں؟ کسی کو ان کا آدمی ملتا ہے جس کو آپ انٹرویو کے لیے بلائیں اور وہ آ رہا ہو؟ اس ملک میں فاشزم اس حد پہ پہنچ گیا ہے. یہ فارمولا انہیں آزماتے رہے لیکن پی ٹی آئی کا بھی نام ختم کر دیں گے، لیکن کیا ملک بچ جائے گا؟ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ 1974 سے لے کے 2026 تک بلوچستان کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا، اور جتنی تیزی سے کے پی کے حالات کر رہے ہیں، جب یہ ہم ان کو یاد دلاتے کہ نہ کرو یہ سارے کام. یاد کرو 1971 کو، اس دن بھی تم نے 25 مارچ کو یہ کہا تھا پاکستان has been saved، اور 21 دسمبر کو پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا. اچھا نقوی صاحب، ہمیشہ آپ لوگ صحیح نہیں. نقوی صاحب، پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں سے 2 بڑی پارٹیوں کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے، عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی، جی میں نے کہا ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی کا یہی موقف رہا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا.
اچھا، اب آپ کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، دیکھیے کیا یہ ٹائم مجھے نہیں آ آپ کو گیا کہ کسی بڑی ایک جماعت کو ساتھ شامل کرے پی ٹی آئی؟ پہلی چیز تو یہ ہے، ہم نے اپنا ایجنڈا کا آئٹم اس لیے چینج کر دیا کہ ہم کہتے ہیں آؤ بولو کون سی جماعت کہتی ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر فری اینڈ فری الیکشنز پہ بلیو کرتے ہو تو دیر شوڈ بی نو ایشو. ہم تو اب کچھ اور مانگ ہی نہیں رہے. فیئر اینڈ فری الیکشنز کیسے انشور کیے جائیں؟ کامن ویلتھ کے ہم ممبر ہیں، کامن ویلتھ سے جو ہے باڈی اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 50 لوگ دے دے مختلف ممالک سے، اور ود ان اے پیریڈ ہمارے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دے. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر نیت ہو. ہر پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ جو ہے کاؤنٹنگ دکھائیں ٹی وی کے اوپر، کلوز سرکٹ ٹی وی پہ، اور جو ریزلٹ آئے اس کو پولنگ اسٹیشن پہ پوسٹ کر دیں کہ ہزاروں لوگ اس کی تصویریں لے کے جائیں. پھر میں دیکھتا ہوں فارم 47 کیسے بنے نقوی گا. صاحب، آپ نے فارمولہ تو اور بہت جب اچھا تک دیا ہے. جب آپ پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ سائن نہیں کریں فارم 45 پہ، کوئی پولنگ ایجنٹ باہر نہیں جا سکتا. تو طریقہ کار ہیں، امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو ماضی میں بھی حکومت کرتے رہے، اور ہم اسی لیے ملٹری اسٹیٹ کہلاتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ ایوری کنٹری ہیز این آرمی بٹ پاکستان آرمی ہیز اے کنٹری. نقوی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا، آپ نے فارمولہ تو بہت اچھا دیا ہے کامن ویلتھ کا، لیکن ہمارے جو 2022 کا الیکشن ہوا اس کی کامن ویلتھ نے رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی تھی. یہ تو المیہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یا ممالک ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی اندرونی سیاست کے ساتھ ساتھ سب سے جو اس وقت اہم ایشو ہے وہ ہے ہماری بین الاقوامی صورتحال، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ اور اس پورے خطے کے اندر جو اس وقت جنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو اقتصادی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے عوام کے اوپر کون کون سی مشکلات ہیں، اور یہ کب تک جاری رہے گا. اور پاکستان جو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں فریقین کو سامنے بٹھا کر اس معاہدے کو کروانے کی پاکستان نے جو کوشش کی، اب پھر پاکستان نے نئے سرے سے ان کوششوں کا آغاز کیا ہے. کیا پاکستان اس کے اندر کامیاب ہو پائے گا اور دنیا ایک دفعہ پھر امن کو دیکھ پائے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اور انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر مہارت رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب. ان کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن ہیں جناب حیدر حیات خان صاحب. ڈاکٹر نوید الہی صاحب، اس وقت پاکستان نے ایک دفعہ پھر کوشش کی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایران گئے ہیں. تو کیا ہماری کوششیں کامیاب ہو پائیں گی، یا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے امریکہ اور ایران کے مابین یہ اسی طرح قائم رہے گا؟ دیکھیے، ٹرمپ کا وزٹ تھا چائنا کا، اس کے بعد ابھی جو وزٹ ہے رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا ٹو چائنا، جی جی. اس کے بعد دوبارہ ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ایکسلریشن ہوئی ہے. سچویشن ابھی بھی فلوئڈ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو پاکستان نے بھی اپنی ایفرٹس تیز کی ہیں، اور جو مارکو روبیو کا بھی بیان آیا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے، ہماری جو ٹاکس ہے اس میں کچھ بہتری کے آثار پروگرس ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے ان دو تین مین جو وزٹس ہیں ان کے بعد، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چند جو نکات ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے. کیونکہ اب جو بیان میں دیکھ رہا تھا اس میں جو ان کے پہلے سائیڈ لائن پہ جو ڈیمانڈس تھی ایران کی، ان پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے آپ جو ایسٹس ہیں فروزن وہ ریلیز کر دیں، ہمارے جو ہے سینکشنز ہیں وہ لفٹ کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دو مین ایریٹنٹ تھے ان پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. جیسے جو ان کا یورینیم انرچڈ یورینیم کا ایشو تھا، اور جو اسٹیٹ آف ہارمز کا بعد میں ایشو بن چکا ہے.
ان کے اوپر لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی گارنٹیز وغیرہ دی گئی ہیں، اور اب جو باقی جو ہیں ایشوز، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آگے موومنٹ ہوئی ہے، کچھ پروگرس ہوئی ہے. اور فیلڈ مارشل کا بھی ایران جانا، جب 2 دفعہ انٹیریئر منسٹر وہاں، میں نے ود ان 5-6 days انہوں نے 2 وزٹ کر لیے، تو اس کے بعد اب فیلڈ مارشل بھی آج گئے ہیں وہاں پہ. تو اس سے یہ ہے، جو اوپن سورس انفارمیشن ہے، جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پروگرس تو ٹینجیبل پروگرس ہوئی ہے، اور ان 2 مین ایشوز پہ ہوئی ہے جن کی وجہ سے یہ سٹیل میٹ ہوا تھا. اسی لیے اب جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہ نچلے درجے کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. اچھا. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیش رفت ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ظاہر اپٹیمسٹک رہنا چاہیے. دیکھیے نا، یہ آپ ان اینڈنگ تو نہیں چھوڑ سکتے اس کو. ایک جو ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلی نہیں رہتی، تو اس کو دونوں کو گریب کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور انڈر پریشر ہیں، جن کے لیے وہ، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو وار کی ایپیٹائٹ ہے وہ ان میں نہیں ہے. لیکن بالکل کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی اس میں سے ایگریمنٹ میں اپنا حصہ زیادہ نکال لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. تو بس اس کے اوپر یہ سب تگ و دو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. حیدر صاحب، ایک جانب تو ٹرمپ صاحب، امریکہ نے جو اسٹریٹس آف ہارمز ہے اس کو بند کر رکھا ہے. اچھا، دوسری جانب امریکہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ایران سے اس کو کوئی ڈیل مل جائے. اور ابھی جب ہمارے فیلڈ مارشل جب ایران جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کا وفد ایران جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک پرائم انٹرسٹ ہے اس کے اندر کوئی ڈیل ہو. لیکن دوسری جانب کیا ایران کی کوئی ایسی شرائط ہے جو امریکہ مان نہیں رہا، یا ایران امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک سٹیٹس کو کی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعظم بھائی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو امریکہ پر ٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو اتنا اس نے طوالت اختیار کی، یہ جو مذاکرات کے ادوار ہیں، اس میں ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ کوئی ایسی اندر ونڈو کھلتی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کے بعد ایران اس بات پر یقین کر سکے کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جو اس سارے فیز میں انڈر ڈسکشن رہے، لیکن جو مین چیز تھی وہ شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. کیونکہ ایران کا بڑا کنسرن یہ کہ ٹھیک ہے، آج ہم کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم بیٹھ کر آپ کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، کوئی آپ کی شرط مان لیں گے، کچھ آپ سے منوا لیں گے، لیکن کل کو آپ پھر جے سی پی او اے کی طرح اس کو پھاڑ کر اس اگریمنٹ کو، اور آپ ایک جو ہے وہ دوبارہ ایران پر جنگ مسلط کر لیں، تو اس چیز کی کون یقین دہانی کروائے گا ایران کو؟ یہ ایک بڑا کنسرن تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس وقت پاکستان کی میڈیشن میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا، اس وقت بھی یہ چیز ٹیبل پر رکھی تھی کہ کچھ ممالک کو ایز آبزرور اس سارے پروسیس کا حصہ بنا لیا جائے. لیکن اس وقت چیزیں چونکہ بہت انیشل سٹیج پر تھیں اور بہت زیادہ اگریسو موڈ میں تھے دونوں اطراف کی جو لیڈرشپ تھی، تو اس فیز میں سب کچھ نہیں ہوا. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو چین کا دورہ کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو چین کا دورہ کیا، اس کے بعد چیزیں مجھے تھوڑا سا مختلف جو ہے وہ اپروچ ایک ایران میں دکھائی دے رہی ہے. دوسرا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے العربیہ پرسوں سے خبر دے رہا تھا کہ وہ ایران کا دورہ کریں گے، اور پھر کل ہمارے پاس اطلاعات آئیں کہ محسن نقوی صاحب وہاں پر جو کچھ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ اس صورت میں ہو اگر ان کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو ابھی یہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ہمیں آنے والے چند گھنٹوں میں ایسی کوئی خبر ملے، کیونکہ ایران میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپروچ مختلف ہے، آئی آر جی سی جو ہے اس کی اپروچ جو ہے وہ مختلف دکھائی دے رہی ہے. لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی مکمل طور پر کنسنسس نہیں ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب بھی شاید یہ چاہتے ہیں کہ آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی صاحب سے ملاقات کے بعد چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں کلیئر کر لیا جائے. مارکو روبیو نے جو سویڈن میں اس نے گفتگو کی، اس میں اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ رابطے میں ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کچھ دیر میں فلائی کریں گے، کیونکہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب فلائی کر چکے تھے ٹورڈز ایران، اب وہ پہنچ بھی گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ فیصلہ کن دورہ ہوگا. ہمیں چند گھنٹوں میں، جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ 3 فیزز کے اندر یہ چیزیں چلیں گی، یہ پروسیس سارا 3 فیزز پر مشتمل ہوگا.
پہلے فیز میں آپ سمجھ لیں کہ لیٹر آف انٹینٹ یا انڈرسٹینڈنگ وہ سائن کریں گی دونوں پارٹیز, اور اس کے بعد ایران جو ہے اس کو بھی کھولے گا اور امریکہ اپنا نیول بلاکیڈ اس کو لفٹ کرے گا, اور پھر تیسرے فیز کے اندر ایک ڈائیلاگ پروسیس ہوگا جو شاید 30 سے 40 دن پر جو ہے وہ اس پہ کنکلوژن کی طرف بڑھے, جس کے اندر جو بقیہ معاملات ہیں جس میں ایران کا نیوکلیر پروگرام اور جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ ہو. کیونکہ پرسوں ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی جب ہم نے یہ خبر سنی انٹرنیشنل میڈیا پر کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے یہ ایران سے باہر نہیں جائے گی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 28 فروری آنورڈز ایران کی طرف سے اس طرح کی خبریں چاہے وہ بے بنیاد تھیں, ایران نے کوئی بہت بڑا اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس طرح کی خبر کو آفیشیلی انہوں نے ڈینائی کیا کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر تھا, اور یہ ایک سگنلنگ تھی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر یہ سیز فائر ختم کر کے دوبارہ جنگ کی طرف جانا ہے تو یہ آفیشیلی اس کو ڈینائی کیا جائے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ایران سے باہر نہیں جائے گی. اور جو پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جو یہ رشیا کی طرف جو ہے اس کے بھیجے جانے کا امکان ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب ایران شاید اس چیز کے اوپر رضامند ہو جائے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے جو 460 کلو گرام بتائی جا رہی ہے, جس کو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نیوکلیر ڈسٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ اپنی پبلک کو کہہ دیں گے جی کہ وہ تو نیوکلیر ڈسٹ تھی, وہ کسی کام کی نہیں تھی, اور ایران سے گارنٹی کے طور پر شاید اس کو رشیا جو ہے وہ موو کروا دیا جائے. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ رکاوٹ دکھائی دے رہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اب ختم ہو جائے گی. ایک واحد مسئلہ ٹرسٹ کا ہے, اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ شاید اس میں جو بد اعتمادی ہے دونوں اطراف میں اس میں کمی آئی ہوگی. تو میں بڑا آپٹمسٹک ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کا دورہ بھی بڑا فیصلہ کن ہے, اور آنے والے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے میں اللہ کرے جی کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ایک جانب تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے, اور دوسری جانب یہ بھی آ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, حمایت کر رہا ہے, اور جس طرح آپ نے رشیا کا بھی ذکر کیا. ان تمام ممالک کی تو خواہش یہی ہے کہ یہ جنگ بند ہو, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کو سپوائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں اسرائیل ہے, انڈیا ہے, اور اب انفارچونیٹلی یو اے ای کا نام بھی آ رہا ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی باقاعدہ فوجیں وہ یو اے ای کے اندر وہاں پہ تعینات کی ہیں اور بیس بنا لیا اس نے. کیا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ فیکٹر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے, یہ سپوائلنگ فیکٹر؟ جی بالکل ٹھیک ہے, یہ اسرائیل تو کنفرمڈ سپوائلر ہے, چونکہ وہ تو حملہ آور میں سے شامل تھا. وہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملہ کیا تھا, اور وہ نیگوسیشن کا حصہ نہیں ہے, کسی نے بھی کبھی اس کو نیگوسیشن کا حصہ نہیں بنایا, اس کی تو لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اس لیے تو وہ تو اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح جنگ مزید بڑھے اور ایران کو اور نقصان پہنچایا جائے, تو وہ تو سپوائلر ہوگا. جہاں تک کہ انڈیا کا تعلق ہے, وہ کیونکہ ان کے ساتھ بہت کلوزنس ہو چکی اسرائیل کے ساتھ, اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیٹ ڈوبل, انہوں نے بھی وزٹ کیا ایران, اور یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نیگوسیشن کرا سکتے ہیں تو ہمیں یہ رول دیا جائے. اور اس کو زیادہ تکلیف میرا خیال ہے اس سے نہیں ہے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. پاکستان اتنا معتبر میڈیٹر یا نیگوشیٹر کیوں ہے اس میں, تو اس پہ تو اس کو کامیابی نہیں ہوئی, اگرچہ وہ کافی شروڈ اور سازشی قسم کے شخص ہیں. اور جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے, ان کا بھی انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ بہت کلوزنس ہے, اور ایران کے ساتھ ان کی مخاصمت اور ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے ڈرون اٹیک بھی ہوئے. لیکن میرا خیال ہے وہ جہاں پہ امریکن جو سٹانس ہوگا اسی کو پرسو اور کریں گے وہ, اور اپنا وہ اس طرح کا کوئی الگ سٹانس نہیں رکھیں گے. اچھا یو اے ای جو اچھا اس میں یو اے ای کا ایک اور پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب یو اے ای کی جو مستقبل کی جو پالیسیز ہے اس میں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ سختیاں پیدا ہو سکتی ہیں یو اے ای کے اندر؟ دیکھیے میں عرض کروں, یہ جو ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. ہم چونکہ ذرا جذباتی ہیں, خاص طور پہ مسلمان ممالک کے حوالے سے, ورنہ تو جو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا فارمولا ہے کہ وہ there are no permanent friends or foes in international relations, only the interests are permanent. تو ہمارا دیکھیے آپ مثال کے طور پہ امریکہ ہمارا کتنا
پرانا تعلق ہے. بارہا اس نے ہمیں پہ پابندیاں لگائیں اور بڑے نازک موڑ پہ پابندیاں لگائیں. جب تمام ہمارا دار و مدار ان کے اسلحے پہ ہوتا تھا تب بھی ہمارے پہ پابندیاں لگ جاتی تھی، جو بہت ایک ایکسٹریم اسٹیپ تھا. لیکن پھر دوبارہ تعلقات بحال ہو جاتے تھے. اسرائیل جو یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، حتیٰ کہ یو اے کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک پریگمیٹزم ان کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکنامک جیو اسٹریٹجک سے زیادہ اکنامک جو ان کی ہے اپروچ فار اسٹیبلٹی اینڈ ویل بینگ، اس پہ زیادہ فوکس ہے ان کا. بالکل تو ان کو ٹھیک یہ ہے. نظر آ رہا ہے شاید کہ انڈیا کا ساتھ قربت کے وہاں پہ زیادہ کنزیومر بہت بڑی ہے اور اکنامکلی بہتر ہے، تو ان کے ساتھ ان کی قربت ہو گئی ہے. لیکن پاکستان کو اس طرح نہیں وہ نگلیکٹ کرے گا. کبھی کبھار ان کے ساتھ تعلقات میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، 2-4 ٹھیک ہے. دفعہ ٹھیک پچھلے ہے. سالوں میں ہوا، ہاں لیکن تعلقات بحال ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ. بالکل ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں کو کوئی اس طرح کا نقصان ہوگا. تھوڑا سا پروپیگنڈا ہوا، کچھ لوگوں کو نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایک پالیسی کے تحت ہے. لیکن میں نے جو وہاں پہ کافی دوست وہاں پہ ہیں، میں نے وہاں سرو بھی کیا ہے ایز اے ڈپلومیٹ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں چلے جو ہے وہ ایسا تھوڑی ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن تو ٹھیک ہو جائے. جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کے اندر ایک پریشانی تو پائی جاتی ہے. حیدر صاحب، ایک بڑا افسوسناک واقعہ مظفر آباد کے اندر پیش آیا. وہاں پہ ایک اسکول کے جو کالج کے پرنسپل تھے، پرائیویٹ کالج کے، حمزہ، ان کو قتل کیا گیا اور انڈین میڈیا نے اس پہ بڑا بویلا کیا اور انہیں ایک دہشت گرد کے روپ میں دکھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ پلوامہ کے حملے میں ملوث ہے. یہ کیا صورتحال ہے جو انڈیا نے بار بار پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا پرسائز جواب دیں. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے تو میں چاہوں گا آپ اس پہ پرسائز ایک جواب دیں. اعظم بھائی، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. یہ گھٹیا نیریٹو وہ ٹو کرتے ہیں. انہوں نے حمزہ برہان کو بنیادی طور پر ماسٹر مائنڈ بتایا ہے پلوامہ اٹیکس کا. اب پلوامہ اٹیکس جو ہیں، اس کا ماسٹر مائنڈ تو نریندر مودی ہے، جو بھارت میں وزارت عظمیٰ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات اعظم چودھری صاحب نہیں کر رہے، یہ ستیہ پال ملک کہہ رہا تھا، جس کو خود مودی نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا گورنر تعینات کیا ہے. تو مودی کے اپوائنٹڈ گورنر نے، ستیہ پال ملک نے یہ کہا تھا جس وقت پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس وقت وہ وہاں پر گورنر تھا. اس نے کہا کہ یہ سارا واقعہ مودی نے کروایا ہے، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. اور اعظم بھائی، میرے پروگرام میں ستیہ پال ملک کی الفاظ تھے کہ یہ گھٹیا شخص اپنے اقتدار کے لیے کسی کو بھی مروا سکتا ہے. تو یہ صرف ٹوپی ڈرامے ان کے، وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، گودی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے وہ حالات اس طرح کے بناتے ہیں کہ جی مودی نے بڑی کوئی کامیابی حاصل کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اب بھارتیوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. گودی میڈیا جتنا مرضی شور مچا لے، بھارتی جانتے ہیں کہ پلوامہ کا ماسٹر مائنڈ نریندر مودی ہے، پہلگام کا ماسٹر مائنڈ نریندر مودی ہے. اب تو آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل جلندھر میں بی ایس ایف جی بالکل. اب تو یہ لگتا ہے کہ جو انڈین پنجاب کا چیف منسٹر ہے، حیدر صاحب، یہی لگتا ہے کہ جو بی جے پی کی سیاست ہے، وہ ساری سیاست اس کی بنیاد پاکستان کے مخالف ایک پروپیگنڈا اور پاکستان مخالف ایک نریٹو ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوید الہی صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر حیدر یاد خان صاحب آپ کا. ابھی ہم ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے پاکستان کی جو اس وقت انرجی کی صورتحال ہے یا نیلم جیلم پروجیکٹ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستانیوں کا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا، اور مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول. اچھا، پیٹرول تو جنگ کی وجہ سے مہنگا ہو گیا، لیکن جو بجلی ہے اس کی مہنگائی کا سب سے بڑی ذمہ داری وہ آئی پی پیز کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ آئی پی پیز جب کیپیسٹی پیمنٹ لیتے ہیں، آئی پی پیز جب مہنگی بجلی حکومت کو دیتے ہیں یا سسٹم کو دیتے ہیں، تو اس کا سارا بوجھ صارفین کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں تقریباً 1000 ارب روپیہ ادائیگیاں کی گئی ہیں، اور وہ اس کا سارا بوجھ پاکستان کی قوم نے برداشت کیا ہے. اور سستی ترین بجلی بنانے کے لیے ہائیڈل پروجیکٹس ہمیشہ سود مند ثابت ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہائیڈل پروجیکٹ کام بھی کر رہے تھے، ان کے اندر بھی اتنی بڑی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں کہ وہ سالوں بند رہنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی ایک بڑی مثال اس وقت نیلم جیلم پروجیکٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحب، نیلم جیلم پروجیکٹ کے اندر بار بار خرابیاں آتی ہیں.
2022 کے اندر بھی ایک ٹنل ان کی بند ہوئی نیلم جیلم پروجیکٹ کی، اور وہ اس وقت بھی بند ہوا، اور تقریباً کوئی 969 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اس کی بجلی پیدا کرنے کی۔ اب اس کے بعد 2024 میں پھر وہ نیلم جیلم پروجیکٹ کی ایک ٹنل بیٹھی جو ابھی تک بند ہے، اور 2026 کا جو پلان ہے بجلی کا سسٹم میں اس کے شمولیت کا، اس کے اندر نیلم جیلم پروجیکٹ کی 1000 میگا واٹ ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ مستقبل قریب میں ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے بار بار نیلم جیلم پروجیکٹ کے اوپر اس قسم کے مسائل کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تھینک یو اعظم صاحب فار ہیونگ می۔ دیکھیں جب ایسی کوئی سچویشن کسی بھی ہائیڈرو پاور ڈیم میں یا انرجی سیکٹر میں کریٹ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک کسی ایک فرد واحد پہ کوئی الزام لگانا یا کوئی ایسا وہ کہنا کہ جی کس کی غلطی سے ہوا، میرے حال میں بہت قبل از وقت ہوتا ہے جب تک کہ بڑا ڈیپلی اس کی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن نہ کی جائیں، کیونکہ یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ لمبے عرصے تک محیط ہوتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ جیسے بھاشن دیامت ڈیم کے اندر لینڈ پیمنٹس کے ایشو آئے، تربیلا ڈیم کو تقریباً 15 سال لگے کنسٹرکشن میں۔ اسی طرح یہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ تھا جس کے اندر دورانیہ زیادہ تھا۔ اب جب دورانیہ زیادہ ہوتا ہے دین کنٹریکچوئل ابلیگیشنز جو بھی اس کے اندر کنٹریکٹ پارٹیز ہوتی ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر یا جو بھی سول ورکس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو آبویسلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ابھی آپ نے دیکھا جو ٹنلز کے کولیپس ہوا اور پھر اس کے بعد۔ لیکن یہ ریسٹ ایشور جیسے ہی کوئی بھی پروسیس اس طرح کا ہوتا ہے تو حکومت بڑی سیریسلی ان خامیوں کو، ان غلطیوں کو جو جس کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں، یا اس گورنمنٹ کی وجہ سے، پہلے کی گورنمنٹ سے یا اس سے پہلے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا میں نام لوں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جب تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسی ٹیکنیکل فالٹس کا شکار ہوتے ہیں تو بلین ڈالرز کا لاس ضرور ہوتا ہے، اور وہ لاس نیچرلی ملکی خزانے پہ، پبلک پہ، انہی پبلک کی ٹیکس پیئر منی کا لاس کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کے بعد وہ ریفارمز ایکشن ضرور ان پلیس ہونے چاہیے کہ اگر ایک دفعہ ٹنل کلیپس ہوئی ہے یا اگر ایک دفعہ کوئی انرجی سیکٹر کا کوئی فیلئر ہوا ہے یا آئی پی پیز کی کیپیسٹی چارجز میں کوئی غلط کانٹریکٹنگ کر دی گئی ہے کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی گورنمنٹ نے یا کسی کے بھی کہنے پہ، دے ہیو ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ تو آئی ایم پریٹی شیور جہاں تک میں نے اس کی کوئی رپورٹس دیکھی اور ایجی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو رابطے میں تھے، ابھی اس کے اوپر بڑا سیریسلی کریکٹیو میئرز بھی لے رہے ہیں، اور آئی تھنک ود ان نو ٹائم جو مین ہمارا نیشنل گرڈ اسٹیشن ہے اس کے اندر اس کا انرجی انپوٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے ہوش سنبھالی، ہم نے اب دیکھا ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کے ہم سرچارج دے رہے ہیں۔ ہر بجلی کے بل کے اندر سرچارج آتا تھا جو قوم ادا کرتی تھی، اور وہ تقریباً کو 100 ارب روپے سے زیادہ اس قوم نے ادا کیا۔ اب یہ جو ابھی ٹنل بیٹھی ہے اس کا جو تخمینہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 43 بلین 43 ارب روپے اس کا تخمینہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ قوم کا فیصلہ ہے، اب ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ذمہ داروں کا نام لیں ان کا جن کا فالٹ ہے، تاکہ آئندہ ہم ان غلطیوں سے بچ پائیں؟ دیکھیں آپ کہہ بالکل ٹھیک رہے ہیں، اور میں اس میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ضرور دوں گا کہ جب تربیلا میں ٹنل 4T4 کے اوپر تھوڑا سا کوئی وائبریشن پہ کریک آئے تو جو اس وقت کا انجینئر تھا REL پریجینو کمپنی کا، تو اس نے سوسائڈ کر لی تھی بیکاز آف سیلف کانشیسنیس اینڈ رسپانسبلٹی۔ اب اس قسم کے بڑے میگا پروجیکٹس کے اندر جب شفٹنگ آف رسپانسبلٹی یا آئی سے فکسنگ آف رسپانسبلٹی جب ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ویک ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی فرد واحد اس میں اس لیے انوالو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندے کی ویژن نہیں ہوتی، ایک لیئر آف اپروول پروسیس ہوتا ہے، ٹینڈرنگ ہوتی ہے، پھر بیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کی ایویلویشنز کی جاتی ہیں، پھر جو بھی بل آف کوانٹیٹیز ہیں اس کے اوپر ریلیونٹ ریزیڈنٹ انجینئرز ہیں جو بھی اس کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپینین دیتے ہیں۔ پھر نیچرلی اس طرح کی چیزیں، ڈیمز بار بار تو نہیں بنتے، اٹس ناٹ کہ پہلے کوئی نیلم جیلم ڈیم بنا اور اب اسی کا کوئی سیم ماڈل ہو رہا ہے، تو ہمیشہ
میگا پروجیکٹس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے کہ یہ جو بھی رسپانسبل تھا، جس کی وجہ سے بھی یہ ہوا، ویدر اٹس اے گروپ آف پیپل، ویدر اٹس اے گورنمنٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی کنسلٹنگ فرم تھی جس نے یہ بنایا، اس کا نام سرفیس پہ آنا ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جائے اور اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. ایک اچھی خبر ملی ہے سننے کو کہ سمندر کے اندر سے دوبارہ پیٹرولیم اور گیس کی مائننگ شروع کی جا رہی ہے، اور 3 کمپنیوں ماڑی انرجیز، او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے ہیں. اچھا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ ہمارے پاس کتنے کے ذخائر ہیں اور اس میں کامیابی کے امکانات کس حد تک ہیں. دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا. جو 5E فریم ورک آف نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن، جو کہ ایک اڑان پاکستان جس سے ایمرج کیا گیا، اور یہ پلاننگ کمیشن نے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں کوئی اس کو بنا کے اور لانچ کیا. اس کے اندر ایک ای جو تھا وہ ایکسپورٹ، اور ایک ای انرجی کا تھا. اور اس انرجی میں جو کوسٹل ایریاز تھے اور بلوچستان کے ایریاز تھے، اس کے اندر انرجی ایکسپلوریشن اور اپنا جو انرجی کی ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ ایک میجر سیکٹر تھا. تو اس کے اوپر پچھلے 3-4 سالوں سے جو کام ہو رہا تھا، یہ اس کام کے ریزلٹس ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں جہاں انرجی کے ہمارے پاس ریزروائر تھے، اب یہ انرجی کے ریزروائر میں آئل، گیس، اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور ریزروائر، اسی طرح جو گریڈینٹ آف فلو ہوتا ہے، ایون تربیلا سے اوپر اگر آپ جائیں، انڈس کے اوپر 28 ایسے مقامات ہیں جہاں سے واٹر گریڈینٹ زیادہ ہے. تو یہ اسی کی رزلٹ میں ابھی یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. یہ 3 کمپنیز جو ہیں ابھی یہ اپنی ایکسپلوریشن تو آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، ابھی وہ اپنی ایگزیکیوشن میں آئیں گے، اور یہ آئی تھنک another 3 to 4 years یہ ہماری مین پاور لائن میں، یا اس کو کہتے ہیں ہماری کنورشن آف دی مین سپلائی میں یہ شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ بھی بلوچستان کے اندر ایسے اور کئی ریسورسز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے اوپر حکومت بڑے تیزی سے کام کر رہی ہے، کہ جو ہمارے انرجی کی ڈپینڈنسی ہے اسپیشلی آن گلف آئل. تقریباً ہم 80% آئل کا جو ڈپینڈنس ہے وہ گلف امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے امپورٹ بل بہت زیادہ ہے فار دیز. تو یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں ہے کہ سیلف سسٹینیبل سولوشنز ہوں انرجی کے، تاکہ ہم باہر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، رادر بلکہ انرجی کو ایکسپورٹ کریں، جس کے اندر ایون ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل اتنا زیادہ کر دی جائے کہ ہم اپنے نیبرنگ ریجن میں انکلوڈنگ سینٹرل ایشین ہم ایکسپورٹ بھی کریں اپنی. ڈاکٹر صاحب اس وقت obviously these things take time. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان اپنی جو کھپت ہے اس کا کتنے % ہے جو خود یہاں سے پاکستان کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، تیل یا گیس؟ دیکھیں، اس کی ایگزیکٹ نمبرز پہ مجھے آئی ایم ناٹ ریلی شیور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ، بیکاز میں ابھی کوئی ریسنٹ فگرز پہ نہیں جا پاؤں گا. لیکن اگر میں اس کو براڈ لینس میں لے کے آتا ہوں تو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے کو رفلی 15 to 20% ہم خود میٹ کرتے ہیں. ریسٹ جو ہے ہمارا جو کروڈ آئل ہے یا LNG ہے، ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں جو ہم مختلف کنٹریز سے لے کے آتے ہیں. پچھلے کو 2-4 سال سے کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کی گئی جس سے سولرائزیشن کو پروموٹ کیا گیا، اور اس سے ہماری کچھ حد تک انرجی سسٹینیبلٹی میں بھی کافی بہتری ہے، اسپیشلی ڈومیسٹک یوزرز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاسم صاحب. یہ تھے ڈاکٹر جاسم صاحب، ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ تھے. آج ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی ڈیولپمنٹس کو ہم ڈسکس کریں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کے اندر پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے. ہمارے اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.